किसी से कुछ नहीं कहा। पेट भरने का सहारा चाहिए था, सबको पालना था, सब कुछ भुला देना था। कोशिश की, कुछ कामयाबी हासिल हो गई। राजा खान लोहार के यहाँ नौकरी मिल गई, भट्टी का पंखा चलाने की। रोटियों का सहारा हो गया। राजा खान बहुत बुरा आदमी था, जुआ खेलता था, ताड़ी पीता था। 4-6 दिन काम करके कमा लिया, 4-6 दिन बैठकर खा लिया। मुझे भी कुछ ना कुछ मिल जाता था। उसके घर में भी आना जाना था। उसकी बीवी रशीदा बड़ी नेक औरत थी, नमाजी, परहेजगार, शौहर की बुराइयों को छुपाने वाली, बे औलाद थी। मुझे भाई की हैसियत देने लगी। वो मेरी मदद भी करती थी। खुद अच्छे घर की थी, माँ बाप भी लेते देते रहते थे। बुरे वक्त के लिए पैसे बचाती थी क्योंकि शौहर नाकाबिले भरोसा था। इन पैसों में वो मेरी मदद करती थी। मेरी मजबूरियों ने मुझे इसकी मदद लेने पे आमादा कर दिया था, मगर बदकार राजा ने इन बातों को दूसरी निगाहों से देखा और एक दिन ताड़ी के नशे में उसने अपनी बीवी को मार मार कर जख्मी कर दिया। मैं मामूल के मुताबिक भट्टी पर पहुंचा था। राजा तो मौजूद नहीं था, मगर रशीदा के पूरे चेहरे पे नील पड़े हुए थे, जख्मी सर पर पट्टी कसी हुई थी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जाकर अपना काम कर। मारा है राजा भैया ने? नादिर, तू अपना काम कर, तुझे क्या इन बातों से? जा भट्टी सुलगा, नहीं तो राजा बिगड़ेगा। कुछ नहीं, तू जाकर अपना काम कर। मारा है राजा भैया ने? नादिर, तू अपना काम कर, तुझे क्या इन बातों से? जा भट्टी सुलगा, नहीं तो राजा बिगड़ेगा। क्यों मारा है इसने तुझे? मैंने दिलसोजी से कहा। शौहर है वो मेरा, मैं जानूं वो जानूं, तू बिला वजह बीच में आ रहा है। मैंने अफसुर्दगी से गर्दन झुका ली, फिर आहिस्ता से कहा, भाई भी कहती है तू मुझे रशीदा, मगर मैं गैरतमंद भाई कहाँ हूँ? मैं तो खुद तुझसे पैसे लेता हूँ। मेरे इन अल्फाज पे वो तड़प गई, आगे बढ़ी और मेरा सर सीने से लगा लिया। ये पैसों का जिक्र तू बीच में क्यों ले आया रे? ऐसी बेकार बातें मत किया कर। और फिर इसका चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया। वो सहमी हुई आंखों से दरवाजे को देख रही थी। मैंने संभल कर गर्दन घुमाई तो राजा दरवाजे पर नजर आया। वो खामोशी से हमें देख रहा था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत उभर आई। कमबख्त नशेबाज, ऐसी नेक औरत पे जुल्म करता है। आज भट्टी नहीं जलेगी क्या? उसने तंजिया लहजे में कहा। मैं उसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। भट्टी जली, काम हुआ, मैंने घुन भी चलाया। राजा ने मुझसे बात नहीं की। शाम को मैंने कहा, राजा भैया एक बात कहूँ? क्या बात है? तुम नशा मत किया करो। क्या बकवास कर रहा है? तुमने रशीदा भाभी को मारा है? तो फिर निकाह में तो मेरे ही है वो। औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए राजा भैया। मैं उसकी बात नहीं समझा था। जा नादिर, अपने घर जा, मेरे मुंह मत लग। जा, चला जा, उसने कहा। मेरा अंदाता था वो, उससे ज्यादा और क्या कहता। गर्दन लटकाकर वापस आ गया। रशीदा के लिए दिल दुख रहा था, लेकिन सच बात है, मियाँ बीवी थे वो, मैं क्या कर सकता था? खुद को समझा लिया। दूसरे दिन अपना काम कर रहा था, सुर्ख लोहे पर घन चला रहा था कि राजा ने बैठे बैठे एक बहुत बुरी बात कर दी। इतनी बुरी कि सारा वजूद लोहे की तरह सुर्ख हो गया। मैंने उसे खूनी नजरों से देखकर कहा, बहन है वो मेरी, भाभी कहता हूँ मैं उसे, माँ के बराबर है वो मेरे लिए। आज तुम जरूरत से ज्यादा ही नशे में हो राजा भैया। मगर वो ना माना। उसने मेरी रूह पर ऐसी ज़रबें लगाई कि मुझे जवाबी ज़रब लगानी पड़ी। मगर ये ज़रब 4.5 सेर वजनी घन की थी जो मेरे हाथ में था। घन काफी वजनी था और सर से ऊपर उठा हुआ था। राजा भैया का सर गायब हो गया, शायद गर्दन में ही घुस गया था। उसका सफेद सफेद मगज खून के साथ सुर्ख दहकती हुई भट्टी में गिर रहा था। शदीद तकलीफ के आलम में वो भी भट्टी में ही गिर पड़ा और गोश्त की चरान दूर दूर तक फैल गई। मेरे होश हवास गुम हो गए थे। खून की चादर तनी हुई थी मेरी आंखों पर। आज तक नहीं मालूम हो सका कि इसके बाद क्या हुआ था। होश उस वक्त आया जब मैं चौधरी साहब के सामने था। हवास ठीक हो गए तेरे? चौधरी साहब ने कहा। चौधरी साहब, मैं यहाँ, मैंने हैरत से चारों तरफ देखते हुए कहा। फांसी का फंदा तैयार हो रहा है तेरे लिए बेटे, इसी में गर्दन फंसेगी तेरी, तख्ता हटा दिया जाएगा, आंखें और जुबान बाहर निकल आएगी। ओए, जवानी ज्यादा ही चढ़ रही थी तुझ पर, बेचारे लोहार को मार डाला। राजा भैया खुद शैतान बन गया था चौधरी साहब। ओए, हमसे भी झूठ बोल रहा है, सीधा पुलिस के हाथों में जाता, हम यहाँ ले आए। जो होना था वो तो हो चुका चौधरी साहब, और इसके बाद जो होगा वो मेरी तकदीर है। इतना बड़ा मान दिया तुझे, सारे घर वाले ऐश करते, अब भी सोच ले हम बचा लेंगे तुझे। तू कबूल करके ना देना, कबूल ना करना, कह देना भट्टी में गिर गया था।
تو اس وقت پاس نہیں تھا، نشہ تو کرتا ہی تھا سسرا، ہم گواہی دے دیں گے، پھر کس کی مجال کہ بولے، مگر ایسے نہیں۔ چودھری صاحب سوچ لے اچھی طرح، فیصلہ تجھے کرنا ہے۔ پولیس نہیں آئی چودھری صاحب؟ آئی تھی، ٹال دیا ہم نے، تجھے لے آئے اپنے ساتھ اور یہاں بند کر دیا۔ سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ پولیس لے گئی ہے تجھے، پولیس والے اپنے یار ہیں، جب تک نہیں کہیں گے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ مگر فیصلہ تجھے کرنا ہے، تیرا باپ تیرے سامنے نہیں بول سکتا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ بول کیا کہتا ہے، فیصلہ کر ابھی اسی وقت بول، اور پھر یہ سب کچھ کسی کو پتہ تھوڑی چلے گا، ہم خود اس بات کو چھپا کر رکھیں گے۔ فیصلہ اسی وقت کرنا ہوگا چودھری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ 16 آنے کھرا سودا ہوگا، تو تیار ہوگا، ہم نکاح کریں گے اور بس، اس کے بعد ہم تجھے سامنے لے آئیں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ پولیس نے تجھے بے گناہ قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں نے فیصلہ کر لیا، ہو گیا فیصلہ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، چودھری بھی خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ پھیلا کر مسکراتا ہوا مجھ سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسے کہتے ہیں عقل مندی سارے صاحب، یہ ہوئی بات، اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا، میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لی، میری انگلیاں اس کی گردن پہ شکنجے کی طرح کس گئیں۔ میرا فیصلہ پسند آیا چودھری صاحب؟ کیسا رہا میرا فیصلہ؟ وہ میری گرفت میں تڑپنے لگا، اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکل آئیں۔ یہی منظر اس نے میرے سامنے پیش کیا تھا۔ جب اس کی جان ہی نہ رہی تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اس کی تلاشی لی، بہت سے روپے تھے اس کے پاس، سونے کی چین، ہیرے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھا وہ۔ یہی نہیں، اس کے اس کمرے میں تجوری بھی تھی جسے میں نے خالی کر دیا۔ میں واقعی عقل مند ہو گیا تھا۔ چھپتا چھپاتا گھر واپس آیا، ماں باپ اور بہنوں کو تیار ہونے کے لیے کہا، بدر چاچا کے بیل کھولے، گاڑی جوتی اور سب کو اس میں بٹھا کر چل پڑا۔ صبح 5 بجے میں ہردوار جنکشن پہنچا، وہاں سے کانپور جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کانپور آ گیا۔ ماں باپ بہنوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مگر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہاں سے کانپور جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کانپور آ گیا۔ ماں باپ بہنوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، مگر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اپنے ساتھ اتنا لایا تھا کہ ساری مشکلیں آسان ہو گئی۔ ایک گھر خریدا، نام بدلا اور رہنے لگا، سب پرسکون تھے، میں مضطرب تھا۔ پھر ایک دن میں نے اخبار میں اپنی تصویر دیکھی۔ پولیس کو دوہرے قتل کے مجرم کی تلاش تھی، سارے ہندوستان کی پولیس کو چوکس کر دیا گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بات ایسے نہ ٹل جائے گی۔ شمو کے لیے ایک شریف نوجوان تلاش کیا، اسے بہت کچھ دے کر اس کی شادی کر دی۔ باقی رقم باپ کو دے کر کہا کہ چھوٹی بڑی ہو جائے تو اسے بھی رخصت کر دیا جائے، اور پھر وہاں سے بھاگ آیا۔ ایک روپوش مجرم کے لیے جائے پناہ کہیں نہ تھی، زندہ رہنے کے لیے مجرم تنہا تھا، چنانچہ میں سنتو خان بن گیا، گروہ بنایا، یہ خانقاہ بنائی اور یہاں جعلی پیر بن کر بیٹھ گیا۔ باقی سب کچھ تمہارے سامنے ہے بابا صاحب۔ خوب کھیل کھیلے مگر سکون نہیں ملا، احساس گناہ پر گناہ کرائے جا رہا ہے۔ میری منزل کہاں ہے بابا صاحب؟ کوئی منزل ہے میری؟ میں سکتے کے عالم میں اس کی کہانی سن رہا تھا۔ اکرام بھی پتھرایا ہوا تھا۔ بہت دیر کے بعد میں نے کہا، ڈاکے کیوں ڈالتے ہو؟ دولت کے لیے۔ اتنی دولت کیا کرو گے؟ خرچ کر دیتا ہوں۔ کہاں؟ عرضیاں لانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں بیٹیاں بیاہنی ہوتی ہیں، بیماروں کا علاج کرانا ہوتا ہے، ان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں کوئی منہ پر رومال لپیٹے ان کے دروازے پر جاتا ہے اور ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیر بھورے شاہ آئے تھے اور سب کچھ ہو گیا تھا، پھر وہ انہی پیسوں میں سے پھولوں کی چادر چڑھانے آتے ہیں، گھی کے چراغ جلانے آتے ہیں۔ اوہ، تو تم یہ کرتے ہو؟ ہاں بابا صاحب۔ پھر بھی سکون نہیں ملتا؟ نہیں بابا صاحب، بے سکون ہوں، دل کو قرار نہیں ملتا۔ ماں باپ بہنوں سے دوبارہ ملے؟ کبھی نہیں، مگر ان کی خبر رکھتا ہوں، سب ٹھیک ہے۔ دوسری بہن کی شادی بھی ہو گئی ہے، دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، باپ کے پاس کافی رقم موجود ہے اور وہ خوشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں صرف اس لیے ان کے پاس نہیں جاتا کہ کہیں وہ میری شناخت نہ ہو جائے اور سب کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ بہت دور ہوں میں ان سے، لیکن بس یہ اطمینان ہے کہ وہ سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر بابا صاحب، میرا سکھ چین کہاں ہے؟ میرا سکون کہاں ہے؟ مجھے سکون چاہیے بابا صاحب، مجھے سکون چاہیے۔ بڑی حیران کن کہانی تھی، بڑا عجیب احساس تھا میرے دل میں اس شخص کے لیے۔ اکرام کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، کیسا عجیب کردار ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا، بھلا میں کیا اور میری اوقات کیا کہ میں ایسے کسی کردار کو کوئی سہارا یا سنبھالا دے سکوں۔ بہت دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے کہا،
آپ نے مجھ سے بہت کچھ پوچھ لیا بابا صاحب، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ نہیں بتائیں گے؟ اب میں تمہیں نادر حسین کہہ کر پکاروں گا۔ نادر حسین، یقین کرو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں نے روز اول جو کہا تھا وہی آج کہہ رہا ہوں۔ ایک مسافر ہوں، آوارہ گردی کرتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہوں، اور اس کے بعد سے تمہارا مہمان ہوں۔ تم نے جس حال میں بھی رکھا خوش ہوں۔ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ کون بھلا اس سے منحرف ہے کہ کلام الہی سے بڑھ کر اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر لوگوں کو اس کلام سے فائدہ ہو جاتا ہے، اگر ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس یہ کلام الہی کی برکت ہے۔ کیا یہ مجھ پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا؟ میرے لیے بھی تو دعا کرو بابا صاحب، مجھے بھی تو سکون کی دولت عطا کرو۔ میں جل رہا ہوں، اندر ہی اندر سلگ رہا ہوں، مدھم مدھم دھواں دے رہا ہوں میں۔ کم از کم اتنی ہی دعا کر دو میرے لیے کہ میرا یہ وجود جلدی بھسم ہو جائے، میں جل کر راکھ ہو جاؤں۔ آہستہ آہستہ جلنا میرے لیے اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ میں نے ہمدردی کی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، دیکھو نادر حسین، ضمیر کی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دنیا کی تمام فیصلوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں سچ کی حکمرانی ہے، اور تم نے جو کچھ کیا ہے ضمیر کی عدالت اسے قبول نہیں کرتی۔ تم بے شک نیک راستوں کے مسافر ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہاں شاید توازن متاثر ہو جاتا ہے۔ توازن نہیں ہے نادر حسین، یہی توازن قائم کرنا ہے تمہیں۔ جب تم لوٹ مار کرتے ہوگے سنتو خان کی حیثیت سے، تو ظاہر ہے دلوں سے آہیں نکلتی ہوں گی، بددعائیں دیتے ہوں گے لوگ تمہیں، دل جلتا ہوگا انہیں اپنی بربادی پر، جس کے نتیجے میں بے سکونی تمہاری روح میں جا بسی ہے۔ اگر مجھ سے مشورہ چاہتے ہو تو میرے چند مشورے قبول کرو۔ سب سے پہلے ڈاکہ زنی کا یہ سلسلہ ترک کر دو، یہ سب سے بری چیز ہے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ مشورے دوں گا میں تمہیں، ذرا غور کر لوں میں اس بات پر۔ اکرام، پانی لاؤ۔ ایک بار پھر اکرام نے پانی کا ایک پیالہ میرے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے اس پہ درود پاک 7 بار پڑھ کے دم کیا اور نادر حسین سے کہا، لو یہ پانی پی لو۔ نادر حسین نے پانی کا یہ پیالہ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ لے کے منہ سے لگایا اور غٹاغٹ پی گیا۔ میں نے اس سے کہا، اگر طبیعت قبول کرتی ہے تو نماز کا آغاز کر دو، تمہاری یہ بے سکونی تو چٹکیوں میں ہوا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نادر حسین، میں تم سے اور بھی بہت سی باتیں کروں گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ مجھے سکون چاہیے، سکون دے دیجئے مجھے بابا صاحب، جو آپ کہیں گے سو کر دوں گا۔ پھر ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، یہ سارے کام یوں ہی چلنے دو، سوائے اس کے جو میں نے تم سے کہا۔ نادر حسین اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اکرام بھی ابھی تک اسی داستان کے سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اکرام نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، مسعود بھیا، اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جسے کوئی دکھ نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا شخص مل جائے جو یہ کہے کہ وہ ساری زندگی کے مسائل سے دور رہا ہے اور اس کی ذات میں غم کا کوئی پہلو نہیں ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا اکرام، کائنات بنانے والے نے اپنی کائنات میں کیا کچھ رکھا ہے بھلا کون جان سکتا ہے؟ وہی جانے جس کا یہ گورکھ دھندا ہے۔ اکرام عجیب سے تاثر میں ڈوبا رہا، پھر اس نے کہا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دکھ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے۔ میرے دل میں ایک بہن کی کسک رہی ہے، آپ کے دل میں ایک پورا گھرانہ، نہ جانے کس کس کے دل میں کیا کیا دکھ پل رہا ہوگا۔ ویسے مسعود بھیا، آپ یقین کیجئے، کچھ دکھی ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو دکھ کا احساس ہلکا لگنے لگتا ہے۔ خیر، آپ کے ساتھ یہ وقت گزار کر میری تو کایا ہی پلٹ گئی ہے، اور جو سوچیں آپ کی قربت نے مجھے دی ہیں ان میں سب سے نمایاں سوچ یہ ہے کہ جہاں انسان اپنی تمام تر جدوجہد کر کے تھک جاتا ہے، وہاں پھر اسے اپنی الجھنیں اس کائنات کے خالق کے سپرد کر دینی چاہیے، جو تمام مشکلات کا حل رکھتا ہے۔ اس طرح اس پر تکیہ کر کے کم از کم یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ جب فیصلہ ہوگا تو بات بن جائے گی۔ مسعود بھیا، مجھے اتنا سکون مل گیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ سوریا جب بھی یاد آتی ہے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مالک اسے اپنی پناہ میں رکھنا، تو سب سے بڑا رکھوالا ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ مسعود بھیا جیسے زبردست طاقتور ہاتھوں نے میری سوریا کے سر پر اپنا سایہ ڈال دیا ہو۔ مگر نادر حسین کی کہانی نے دل پر عجیب سے اثر ڈالا ہے، کتنا دکھی ہے یہ شخص۔ آپ کے خیال میں کیا اس کا یہ عمل جو اس نے آج تک کیا ہے کیا مناسب ہے؟ اکرام نے پوچھا اور گردن ہلانے لگا۔ پھر میں نے کہا، کیا ہے کیا نہیں یہ جانے دو، بس جو کچھ ہمارے علم میں ہے اسے بتا دیں گے، باقی وہ جانے اور اللہ۔ اکرام نے خاموش ہو کر گردن جھکا لی تھی۔ نادر حسین اب زیادہ تر وقت ہمارے پاس بیٹھنے لگا تھا۔ اس کی کیفیت کچھ عجیب ہو گئی تھی، پہلے جیسی شان و شوکت اب اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی۔ اداس خاموش آ کر 2 زانوں بیٹھ جاتا تھا،
میں نے اسے نماز سکھانا شروع کر دی تھی۔ اسے بڑی پابندی سے ہمارے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ درود پاک کا پھونکا ہوا پانی وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ پیتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، بابا صاحب، یہ باقی لوگ سرکشی کر رہے ہیں، میں اتنے دن سے خاموش بیٹھا ہوں تو آپس میں چمہ گوئیاں کرنے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سرکشی کریں گے، کیونکہ بہت دن سے انہوں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہے اور صرف انہی چڑھاووں کی روٹیوں پہ گزر بسر ہو رہی ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے، بھنڈار بھرے پڑے ہیں، لیکن ایک عادت جو ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ مجھ سے بغاوت نہ کر دیں۔ ان کی بغاوت اچھی نہیں ہوگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی اور کہا، ان کے پینے کا پانی کہاں ہے نادر حسین؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، لیکن پھر سمجھ کر جلدی سے بولا، میں سمجھ گیا بابا صاحب، آپ مجھے پانی پڑھ کر دے دیجئے۔ 6-7 دن تک ان لوگوں کو درود پاک کی برکتوں والا پانی پلایا گیا اور نادر حسین نے مسکرا کر کہا، اب ان کی سرکشی ختم ہو گئی ہے اور وہ معتدل نظر آنے لگے ہیں۔ کچھ دن کے بعد نادر حسین نے خوشخبری سنائی کہ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر ان میں سے کچھ نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ ایک دن اکرام نے کہا، ایک خیال میرے دل میں بار بار آتا ہے مسعود بھائی، لوگ اس خالی قبر کو کس بزرگ کی قبر سمجھ کر یہاں منتیں مرادیں مانگنے آتے ہیں اور ہم مجرمانہ طور پر ان کی باتیں سنتے ہیں، اس طرح وہ فریب کھاتے ہیں۔ کیا ہم یہ فریب انہیں دیتے رہے ہیں؟ بے شک یہ غلط ہے، قبر پرستی بت پرستی کے مترادف ہے، لیکن میں بہت کچھ سوچ کر بھی اس کا حل نہیں تلاش کر سکا ہوں۔ بس اتنی سوچ ہے میری کہ مخلوق خدا کے مسائل علم میں آ جاتے ہیں اور ہم بساط بھر ان کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ نادر حسین سے مشورہ کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی اور حل نکل آئے۔ معاملات جاری تھے، نہ مجھے اور نہ اکرام کو کوئی پریشانی تھی۔ مجھے تو فوراً ہی پتہ چل جاتا تھا کہ میری کیا ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ افسر اعلیٰ فیصلہ کرتے تھے کہ میری پوسٹنگ کہاں کی جائے، اور جب تک کہیں اور تبادلہ نہ ہو مجھے وہیں اپنے فرائض سر انجام دینا ہوتے تھے۔ یہاں بھی میری ضرورت تھی، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ تھے۔ اپنے دکھ درد بیان کرتے، آسمانی رہنمائی میں جو کچھ ذہن میں آتا انہیں بتا دیتا، اس میں میرا کوئی دخل نہ تھا۔ کئی بار مراقبے کر کے اکرام کے اعتراض کا حل مانگا، مگر خاموشی رہی تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ خانقاہ کا ماحول بے حد پروقار ہو گیا تھا۔ ہم پر اب کوئی قید نہیں تھی، راتوں کو باہر نکل آتے تھے، کھلی فضا میں عبادت کرتے تھے۔ ایک رات میں تنہا باہر نکلا اور تاروں کی چھاؤں میں دور دور تک پرسکون ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ فاصلے پر میں نے ایک ٹیلے پہ کچھ تحریک دیکھی، غور کیا تو پہچان گیا۔ یہ نادر حسین تھا، خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دکھ ہوا، نہ جانے کس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہمدردی ابھر آئی اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرے قدموں کی چاپ پر بھی اس نے گردن نہیں گھمائی اور اسی طرح ساکت بیٹھا رہا۔ نادر حسین، کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ مگر میری آواز پر اس نے جنبش نہ کی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خوف کا احساس ابھر آیا۔ میں نے اسے زور زور سے جھنجھوڑا، لیکن وہ سکتے کے عالم میں تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے ان آنکھوں میں جھانکا اور میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب تھیں، پوری آنکھوں میں سفید ڈھیلے چھائے ہوئے تھے۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، ایک عجیب سا خوف مجھ پر مسلط ہو گیا اور میں اسے اسی طرح چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ دوسری صبح فجر کی نماز کے بعد اکرام سے رات کے اس واقعے کا تذکرہ ہی کرنا چاہتا تھا کہ اکرام نے کہا، نادر حسین سے کتنے دن سے ملاقات نہیں ہوئی مسعود بھائی؟ بہت دن سے ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن کچھ عجیب سی کیفیت ہو گئی اس کی۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اکثر چلچلاتی دھوپ میں اسے سورج کی طرف منہ اٹھائے کھڑے دیکھا ہے۔ کئی بار راتوں کو جاگا تو کبھی اسے کھڑے ہوئے پایا، کبھی ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں رات کو باہر نکل آیا تو کچھ فاصلے پر ٹیلے پہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نظر انداز کر کے آ گیا۔ صبح کو نماز کے بعد بھی اسی طرح کھڑے ہوئے پایا اور پھر ساری دوپہر وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے نہیں بتایا تم نے؟ بس بھول گیا۔ اللہ نہ کرے اس کا ذہنی توازن متاثر نہ ہو گیا ہو۔ کیا کیا جائے؟ تلاش کرو اسے، وہ بہت دکھی انسان ہے، میں نے کہا۔ اکرام کو رات کا واقعہ سنانے کا خیال یکسر ذہن سے نکل گیا۔ ہم باہر آ گئے۔ پوری خانقاہ میں نادر حسین کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ تب مجھے اس ٹیلے کا خیال آیا اور اکرام کو ساتھ لے کر میں اس ٹیلے کی طرف چل پڑا۔ نادر حسین وہاں نہیں ملا۔ میں نے یہاں آ کر اکرام کو گزری ہوئی رات کا واقعہ بتایا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا۔
میرا یہ مطلب نہیں بھیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیوانگی دوسری بات ہے، مگر آنکھوں کو بدل جانا۔ مسعود بھائی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں اور معاملہ نہ ہو۔ اور معاملہ؟ یہ خانقاہ مصنوعی ہے اور یہاں کسی بزرگ کا عمل دخل نہیں ہے، کوئی یہاں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہمیں نگاہ رکھنی پڑے گی، خاص طور سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ نادر حسین کی کیا کیفیت ہے۔ میں اکرام کا اشارہ سمجھ گیا تھا، لیکن نہ جانے دل اس سے اتفاق کیوں نہیں کر رہا تھا۔ نادر حسین کہیں بھی نہیں ملا اور ہم واپس آ گئے۔ آج عرضیاں لکھنے کا دن تھا۔ حسب معمول اس کام پر بیٹھ گئے۔ یہ بھی باقاعدہ کام ہوتا تھا۔ حاجت من انہی روایت کے ساتھ آتے تھے اور سورج ڈھلے خانقاہ خالی ہو جاتی تھی۔ ہم نے ان روایات کی تردید نہیں کی تھی اور انہی پہ عمل کر رہے تھے۔ خانقاہ خالی ہو چکی تھی۔ اکرام تمام عرضیاں ترتیب دے چکا تھا۔ کوئی 8 بجے ہوں گے کہ اچانک شامی بدحواس ہمارے پاس دوڑا چلا آیا۔ اس کی کیفیت بہت خراب تھی، سفید دھند کی بنا ہوا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بات منہ سے نہیں نکل رہی تھی۔ مسعود بھائی کیا ہوا؟ کیا بات ہے شامی؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ بڑا بابا قتل کر دیا گیا، کسی نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کی لاش قبر پہ پڑی ہوئی ہے، سر الگ کر دیا گیا ہے، ہاتھ پاؤں الگ پڑے ہوئے ہیں، ساری قبر خون میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بڑا بابا مارا گیا مسعود بھائی، بڑا بابا مار دیا گیا۔ میں چراغ جلانے گیا تھا تو میں نے شامی کی آواز رن گئی، میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، اکرام بھی سختے میں رہ گیا۔ بمشکل تمام میں نے شامی سے کہا، آؤ۔ ہم تینوں لڑکھڑاتے قدموں سے خانقاہ کے اس حصے کی طرف بڑھ گئے جہاں قبر تھی۔ باہر کا ماحول سنسان تھا، بیرونی لوگ تو سر شامی چلے جاتے ہیں، خانقاہ کے باسی بھی اپنی کمین گاہوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ لوگ اب کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن سنا یہ گیا تھا کہ یہ زیادہ تر نماز پڑھنے لگے ہیں۔ باقی ان کے معمولات کیا ہیں یہ تفصیل سے میں نہیں معلوم کر سکا تھا اور نہ ہی مجھے بتایا گیا۔ ہم تیز قدموں سے چلتے ہوئے خانقاہ کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ چراغ جل رہا تھا، اس کی پیلی روشنی میں نادر حسین عرف بڑے بابا ایک دیوار کے ساتھ پشت کیے 2 زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بدن ساکت تھا اور ہمارے قدموں کی آہٹ پر بھی اس کے اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حیران نظروں سے شامی کو دیکھا۔ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ تو نہیں تھا، مگر شامی کی آنکھیں حیرت سے چڑھی ہوئی تھیں، وہ چکرایا ہوا تھا۔ اکرام بھی تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شامی نے بمشکل کہا، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا مطلب؟ گویا اب بھی؟ میں نے کہا، میں اندھا تو نہیں ہوں، میں نے خود دیکھا تھا۔ ارے میرے مالک، خون بھی نہیں، مگر اس وقت گردن یہاں پڑی تھی، ہاتھ وہاں اور پاؤں اور دھڑ، قسم کھا رہا ہوں۔ مگر بڑا بابا۔ میں اندھا دھن آگے بڑھا اور نادر حسین کے قریب پہنچ گیا۔ بڑے بابا تم ٹھیک ہو؟ وہ نادر حسین کے سامنے پہنچ گیا، پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر ہم پر آ رہا۔ اکرام نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ آنکھیں، اوہو آنکھیں۔ شامی کا بدن کانپنے لگا تھا، وہ جھومنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اکرام کو ہی اسے سنبھالنا پڑا تھا۔ وہ آنکھیں بڑبڑاتا ہوا بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ اب کیا کروں؟ اکرام نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ میں آگے بڑھ کر اکرام کے پاس پہنچا اور شامی کو سنبھال لیا۔ باہر لے چلو، میں نے کہا۔ اور وہ اکرام نے نادر حسین کے بارے میں کہا، اسے فی الحال چھوڑ دو، آؤ، میں نے شامی کو سنبھال کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ کچھ دور چل کر شامی کو پتھر کے سل پہ لٹا دیا گیا۔ اس میں ہوش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ چند لمحات کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر ہر احساس سے آری رہا، پھر چونک پڑا، ہمیں دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اس نے ماحول کا جائزہ لیا، پھر بولا، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں ہوش حواس میں تھا۔ لاش خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور بڑے بابا کے اعضاء الگ الگ پڑے ہوئے تھے۔ میں تو دہشت کھا کر ہی بھاگا تھا، مگر بعد میں اور پھر مسعود بھیا، خدا کی قسم میں نے بڑے بابا کی آنکھیں دیکھیں۔ اف میرے خدا، کیسی بھیانک آنکھیں تھیں۔ ان میں پتلیوں کا کوئی نشان نہیں تھا، بس سفید ڈھیلے چمکتے ہوئے، ویران۔ شامی نے جھرجھری لے کر کہا، اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دو شامی۔ مگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں تو آئے۔ اب آپ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے مسعود بھائی، یہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ بڑے بابا میں ایک دم تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلے اس نے نماز شروع کی، پھر تہجد پڑھنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بیشتر دیکھا، اس نے سونا چھوڑ دیا، راتوں کو نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تو چاند پر نظر جمائے بیٹھا ہے۔
दिन में दूसरों से छुप छुप कर ये अमल करता है। उसका रंग काला पड़ गया है, सेहत भी ख़राब हो रही है, ना खाता है ना पीता है। और अब मेरा ख्याल है मसूद भाई, मेरा ख्याल है। शामी रुक गया। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा शामी? इस पर असरात हो गए हैं, किसी जिन का साया या किसी और रूह का, अरवाह का। फिर बोलो क्या करें? मैंने पूछा। मैं तो बहुत छोटी अक्ल का आदमी हूँ मसूद भाई, बस दुआ कर सकता हूँ उसके लिए। अब तो मुझे इसके सामने जाते हुए भी खौफ आएगा। अल्लाह मालिक शामी, मेरे ख्याल में उसे परेशान ना किया जाए। देखो अल्लाह की क्या मर्जी है। जाओ आराम करो, अब इसकी टोह में ना रहना, उसे नुकसान भी पहुँच सकता है। शामी ने जवाब नहीं दिया, अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ गया। मैं और इकराम खामोश बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद इकराम ने कहा, इसे इतनी बड़ी गलतफहमी हो सकती है? अल्लाह बेहतर जानता है, आओ चलें, मैंने कहा। और इकराम समझ गया कि मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। चुनांचा आरामगाह पहुंचकर भी मैंने इस सिलसिले में मजीद कुछ नहीं कहा, मगर मैं अब मुतमईन नहीं था। कुछ मालूम होना चाहिए था मुझे इस बारे में। मेरी रहनुमाई तो मुझे बख्श दी गई थी। दुरूद पाक का विर्द किया और आंखें बंद कर लीं। दिल में यह ख्वाहिश थी कि मुझे नादिर हुसैन की कैफियत के बारे में इल्म हो जाए। रात भर कोशिश करता रहा, लेकिन दिमाग सादा रहा। रोशनी की पहली किरण नमूदार हुई तो उठ गया। अब कोई तरद्दुद नहीं था। मेरा इन हालात से ला इल्म रहना मुनासिब था, इससे यही एहसास हुआ था। और अब मुझ पर लाजिम था कि इन मामलात की कुरेद ना करूं। जो काम मुझे सौंपा गया है खामोशी से उसे सरअंजाम दूं। हालांकि बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन अब जो कुछ भी था, मामूलात से फरागत के बाद अर्जियों का हल दरियाफ्त करने बैठ गया। ये सिलसिला इसी अंदाज में चल रहा था, इसमें तब्दीली करना मेरे बस की बात नहीं थी। हाँ, जो तब्दीलियां हो गई थी वो दिल खुशकुन थी। मसलन अब लोगों को फरेब देकर उनकी जेबें नहीं खाली कराई जाती थी। कोई अपनी खुशी से जो कुछ भी लेके आता तो माल खाने में जमा कर लिया जाता। यहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी ज़रूरतें भी थीं। उसके अलावा संतू खान का खात्मा हो गया था। उसके गुरु के जो अफराद थे वो इबादत इलाही में मसरूफ नजर आ रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनके घर बार मुख्तलिफ बस्तियों में बिखरे हुए थे। उनकी ज़रूरतें बेशक पूरी होती थीं, लेकिन उसके लिए माल खाना बहुत वसी था। शामी पूरे दिन नजर नहीं आया। दूसरे और तीसरे दिन भी वो ना दिखा तो मैंने एक दूसरे आदमी से पूछा, शामी कहाँ है? बीमार है। अरे क्या हो गया उसे? चौथा दिन है, बुखार से फूंक रहा है। बस्ती के डॉक्टर साहब से रोज दवा आ रही है, मगर उसे तो सरसाम हो गया है। मुझे बताया भी नहीं किसी ने। बड़े बाबा कहाँ हैं? वो भी बिल्कुल गायब हैं, 4 दिन से नजर नहीं आया। मैं हैरान रह गया। शामी का बुखार तो समझ में आ गया, उसके दिल पर दहशत बैठ गई थी, मगर ये नादिर हुसैन कहाँ गायब हो गया? शामी को देखने चल पड़ा। लागिर हो गया था, चेहरा सुर्ख था, गर्दन की रगें फूली हुई थीं। पानी दम करके पिलाया, आयाते इलाही पढ़कर फूंकी, तसल्लियां दी और पुरसुकून रहने की तलकीन करके वापस आ गया। दूसरे दिन उठकर बैठ गया। शामी 2-1 दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। फिर उसने कहा, बड़े बाबा का कोई पता नहीं मसूद भाई। हाँ, नजर नहीं आया। आप इजाज़त दें तो उसे तलाश करूं? तुम्हारी खुशी, मैंने कहा। शामी चला गया। मेरे मामलात इत्मीनान बख्श थे। खल्कुल्लाह को फ़ायदा पहुंच रहा था। दुखी दिल वाले अपने मसाइल लेकर आते, मैं हस्ब तौफीक मखसूस अंदाज में उन्हें मशवरे देता और अल्लाह के फजल से उन्हें फ़ायदा पहुंचा। अब भूरे शाह की इस खानका का शोरा दूर दूर तक फैल गया था। आने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई थी। 4-5 दिन मजीद गुजर गए। फिर एक शाम सूरज ढले शामी नादिर हुसैन को तलाश करके ले आया। मुझे इत्तला मिली तो मैं इससे मिलने चल पड़ा, लेकिन नादिर हुसैन को देख के मैं दंग रह गया। लिबास नाम की कोई शय नहीं थी इसके बदन पर। सर के बालों में कीचड़ अटी हुई थी। दाहिने रुखसार पर जख्म का निशान था। आंखों में नीम गनूदगी सी कैफियत थी। उसके जिस्म को रस्सियों के जरिए एक चट्टान से कस दिया गया था। बहुत से लोग उसे देखकर रो रहे थे। अरे ये क्या? बड़ा बाबा पागल हो गया मसूद भाई, बड़ा बाबा पागल हो गया।